द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ लाहौर से शरीक गुफ्तगू हैं जनाब अफजाल रेहान साहब। अफजाल साहब रोज़नामा जंग में कालम लिखते हैं और आपके इल्म में होगा कि रोज़नामा जंग पाकिस्तान का सबसे मशहूर अखबार है। इसके अलावा ये 2000 के करीब इंटरव्यूज कर चुके हैं जिनमें नामी ग्रामी लोग शामिल हैं। अफजाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज हम इंडिया पाकिस्तान पे चूंकि बात करने लगे हैं, तो पाकिस्तान में इस हवाले से क्या है, बुनियादी सोच क्या है जिसकी वजह से हमारे ताल्लुकात इंडिया से बेहतर नहीं हो सके, बल्कि बेहतर क्या अच्छे नहीं हो सके? वजह क्या है? बात यह है कि मैं इसकी जहां तक गहराई में गया हूं तो देखिए, पार्टीशन, अब मजहब के नाम पे मुल्क बनना या कौम बनना मुझे बड़ा ही हमेशा अजीब लगा है, क्योंकि मजहब बंदे और खुदा का जाती मामला होता है, बाहमी मामला होता है। तो ये कोई भी मजहब देखो, कोई बंदा एक घर के अंदर कोई और मजहब रखता है, कोई और मजहब रख सकता है। ये तो एक अकीदा या एक ख्यालात हैं या नजरियात हैं। तो जिस तरह नजरियात बंदे के मुख्तलिफ हो सकते हैं, एक घर में कई पार्टियों, मियाँ और पार्टी में, बेगम और पार्टी में हो सकती है। तो मैं समझता हूँ मजहब का मामला इसी तरह का है कि वो जाती नोयत का मामला होता है, निजी अपनी, यानी खुदा और बंदे का। तो इसकी बुनियाद पे जब सियासत की जाए या कमेटियां तश्कील दी जाएं तो उससे कई बहुत बड़े बड़े मसाइल पैदा होते हैं। आज की दुनिया तो इस नतीजे पे पहुंच चुकी है कि मजहब का सियासी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं इससे बढ़ के मफादाती इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। जब मजहब को मफादात के जेर ताबे लाएंगे तो आपको कारोबार में भी इस्तेमाल करेंगे, अपनी चौधराहट चमकाने के लिए भी जब इस्तेमाल करेंगे, फिर वो मजहब नहीं रहेगा, वो कुछ और ही चीज बन जाएगा। वो एक खुदा तरसी या रहम दिली या हमदर्दी या अपनायत। देखिए, अब बुनियादी रोल कलरजी जिनको कहते हैं ना, मौलवी तबका, पंडित हों, मौलवी हों, या वो जो भी इनको आगे हर मजहब के अपने वो गिरजी जिनको बोलते हैं, ये इनका कारोबार चलता है जब जितनी मजहब की उठान करेंगे, इसकी बुनियाद पे अपने मजबूती करेंगे। मैं अब इस पे नहीं जाता, क्रिश्चियनिटी का अपने वो उनके होंगे, ज़ाहिर है कि वो अपनी भेड़ें उनकी होंगी, वो अपनी भेड़ों को तलाश करेंगे और वो बढ़ाना चाहेंगे। इसी तरह मुसलमान है तो वो अपने रंग लगाएंगे। तो ये जब इन बुनियादों पे सोचें डेवलप होंगी तो एक तरह का मजहबी इंतशार और मुनाफरतें पैदा होंगी। मैं इससे भी आगे बढ़ूं, यानी आप हम छोड़ देते हैं हिंदू सिख धर्म को या बुद्धा के धर्म को, हम इस पे आते हैं कि वो खुद मुसलमानी के अंदर फिरके हैं। मसलन ये कि शिया फिरका है, मसलन ये कि सुन्नत अल जमात है, वहाबी है, देवबंदी है। मैं चूंकि सारे फिरकों में प्रैक्टिकली रह चुका हूं, सारा मेरा जो तलाश हक का सफर है वो फिरकों से ही शुरू हुआ था। फिरकों से होते होते मैं मज़हब आलम की तरफ बढ़ा हूं। तो इसलिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जब फिरका मसलन होगा ना, जो बंदे, मसलन मैं फॉर एग्जाम्पल मैं देवबंदी हूं, तो मैं अपने फिरके को हाईलाइट करने के लिए बड़ा कुछ करूंगा। मैं चाहूंगा कि बाकी फिरके डाउन हो जाएं, मेरा फिरका ऊंचा हो जाए। तो उसमें फिर वो सारी चीजें तलाश करूंगा जो दूसरों को यानी अजनबियत पैदा करें, दूरी करें, या बल्कि नेगेटिव सेंस में पेश किया जाता है। तो ये चीज ही यहाँ साउथ एशिया में इतनी बड़ी अजीमुशान जो तहजीबी अजमत थी हमारी, सदियों की, 5000 बल्कि इससे भी पुरानी जो तारीखी अजमत है तहजीबी तौर पे, उसको बर्बाद करने में इस जहनीत ने, जिसको मजहबियत वाली या मुलायत वाली जो जहनीत थी, ये बुनियाद बनी है सारी बर्बादियों की। आपने पूछा ना कि क्या वजह है। जी अफजाल साहब, मसला ये है कि हमें तो दिन रात ये बताया जाता है, आपने भी मजहब को बड़ा तफसील से पढ़ा, मैंने भी बड़ी हद तक पढ़ा है मजहब को, तो उसमें तो हमें दिन रात बताया जाता है कि इस्लाम में चर्च और स्टेट की कोई सेपरेशन नहीं है, यानी रिलीजन की और सियासत की। और आपको पता है ना इकबाल ने क्या कहा था, वो मशहूर फिक्रा है, हर शख्स ये कोट करता है, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? इसका मैं जवाब में सबसे पहले ये कहूंगा कि यहाँ इकबाल की भी शायद मुराद आपकी नजर में हो कि दीन जुदा हो दीन। मैं ये समझा हूं कि उसकी यहाँ दीन से मुराद मजहब नहीं है एज सच। उसका मतलब है अखलाकी ज़वाबत। यानी अगर अखलाकी ज़वाबत नहीं होंगे, सियासत में अखलाकियात का ख्याल नहीं रखा जाएगा, तो चंगेजियत या जुल्म बर्बादी
یا ظلم و ستم بربریت جو بھی پیدا ہو جائے گی. دیکھیں کوئی بھی آپ جتنے بھی دنیا میں ڈکٹیٹر یا ظالم لوگ گزرے ہیں انہوں نے اخلاقی قدروں کا کبھی خیال نہیں کیا. آپ ہٹلر کی مثال لے لیں, خود چنگیز کی ہی لے لیں, تو اخلاقی اصول ضوابط جو ہوتے ہیں یہ ہمیشہ چنگیزیت کو, آمریت کو روکنے میں معاونت کرتے ہیں. لہذا اخلاقی قدریں کسی بھی سماج کے لیے ضروری ہیں اور اس کو مذہب سے نفی نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اب میں بتاتا ہوں, قرآن ایک جگہ مقدس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے, اس کے علاوہ جو دین ہوں گے وہ قبول نہیں کیے جائیں گے. اب اس کو بھی لوگوں نے اسی طرح پیش کیا ہے کہ یعنی دین سے مراد اسلام ہے. میں اس کو ان معنوں میں نہیں لیتا ہوں. وہ جو کہا گیا اس میں مطلب ہے کہ جو سلامتی والی باتیں ہیں دین سے مراد تھا, جو بھی مثلا ہندو مت میں اگر سلامتی کی بات ہے, امن سلامتی کی, انسانیت کی, ہیومینٹی کی بات ہے, کرسچینٹی میں ہے, کسی بھی دین میں مذہب میں, وہ جو چیز ہوگی وہی قابل قبول ہوگی اگر اس میں نفسانیت ہوگی, دوسروں کے لیے نیگیٹو سوچ ہوگی, انسان دشمنی ہوگی, انسانوں کو لوٹنا, مارنا, کھینچنا, ان کا مار ڈالنا, گھروں سے بے دخل کر دینا, اس طرح کی جو سوچیں ہوں گی وہ حوانی سوچیں ہوں گی, وہ شیطانی سوچیں ہوں گی, وہ چنگیزیت والی ہوں گی, وہ ہٹلر والی ہوں گی. انسانیت کی سوچ یہ قطعاً نہیں ہو سکتی. تو لہذا اگر مذہب کی تعبیر یہ کی جائے تو سر آنکھوں پہ ہے, لیکن جہاں یہ کلرجی لوگ آ کے اپنی منوپلی قائم کرنا چاہیں گے اور دوسروں کو دبانا مذہب کے نام پہ چاہیں گے تو اس پہ 1000 لعنت بھی ہو تو کم ہوگی. اچھا, کچھ لوگ یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کا اصل مسئلہ جو ہے نا وہ نفسیاتی ہے, سائیکولوجیکل ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ روٹ کاز جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ کشمیر ہے, وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہے. اگر کشمیر حل ہو بھی جائے تو کوئی نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, کیونکہ وہ نفسیاتی مسئلہ اسی طرح جوں کا توں رہے گا. اور اس پہ آپ کو پتا ہے کہ جنرل مشرف نے ایک دفعہ اوپنلی یہ کہا بھی تھا انگلش سپیکنگ یونین کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہ اگر کشمیر کا مسئلہ ریزالو ہو بھی جائے تو پھر بھی لو انٹینسٹی کانفلکٹ وہ انڈیا کے ساتھ جاری رہے گا. یعنی ایٹ کھڑکا جو ہے نا وہ جاری رہے گا, رکے گا نہیں. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگیومنٹ کو؟ میں بالکل اس طرح دیکھتا ہوں, جو ابھی میں نے بات کی اسی بیک گراؤنڈ میں کہوں گا کہ جب تک یہ اپنی مذہب کی منوپلی والی ذہنیت کو ہم ختم نہیں کریں گے اور اپنے برتری کا کنسیپٹ جو ایک شیطانی کنسیپٹ ہے کہ ہم اعلیٰ ہیں دوسرے کمتر ہیں, ہمارا مذہب اونچا ہے, ہماری فلاں چیز اونچی ہے, اس کو چھوڑ دیں. انسانوں کی طرح سب انسانوں کو اپنے جیسا سمجھیں, ان کو وہی عزت دیں جو اپنے بھائیوں کو دیتے ہیں, اپنے فیملی کو دیتے ہیں. دوسروں کو بھی الخلق و عیال اللہ کے تحت سوچیں کہ یہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے, یہ انسانیت سب سے اعلیٰ چیز ہے. اگر ہماری سوچ انسانی ہو جائے گی تو پھر یہ ساری چیزیں خود ہی دبنے لگ جائیں گی. یہ جو کشمیر ایشو ہے میری تو ڈکشنری میں کبھی رہا ہی نہیں ہے, یہ ایشو تھا ہی نہیں. یقین جانیے کہ شروع کا دور بھی دیکھیں, کوئی اس کو آپ نے بھی کئی پروگرام کیے ہیں, میں نے بھی پڑھے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب یہ کہا جاتا تھا یہ پہاڑ ہیں سنگلاخ سے, ان کو پہاڑوں سے ہم نے کیا لینا ہے. یعنی وہ وقت اس منظر نامے کو دیکھیں جب ان لوگوں کی نظریں حیدرآباد اسٹیٹ پہ تھیں, حیدرآباد دکن والی, آندھرا پردیش اس علاقے پہ. تو اس وقت ان کو کشمیر جو ہے نا یہ بے فائدہ بے سود قسم کی پہاڑیاں دکھتی تھیں, تو کسی کی ادھر نظر نہیں تھی. بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے پتہ نہیں کب یہ کایا پلٹ ہوئی کہ وہ شارک قرار دی جانے لگی. اب مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی شارک کے بغیر تو انسان جو ہے وہ چند لمحے نہیں گزار سکتا. اگر وہ کسی کے شکنجے میں آ جائے دشمن کے تو وہ کیسے رہ سکتا ہے. ہم 75 سالوں سے اپنی شارک جو ہے دبوچی ہوئی اگر انڈیا نے, تو ہم کیسے زندہ ہیں. ہماری اگر شارک ہے نا تجارتی تو وہ کراچی کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ وہ ہب ہے, ادھر سے ہمارا سارا مال آتا جاتا ہے, بزنس ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں بات جی سمجھ آئی. اور کشمیر کا ایشو ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ لینڈ کا لگتا ہے, انسانوں کا نہیں لگتا. انسانوں کا ہو تو ہم انسانوں کی ترقی کا سوچیں. اپنے پاس ہمارے جو ہے وہاں تو انسانی خوشحالی انفراسٹرکچر کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. کتنی بری حالت ہے. میں جب 1-2 دفعہ جانا ہوا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کشمیر ہمارے پاس جو ہے ہم نے اس کی انسانی ترقی کے لیے کیا کیا ہے. کیا وہاں کوئی انڈسٹری لگائی ہے, کیا وہاں انفراسٹرکچر بنایا ہے, وہاں سڑکوں کی کیا حالت ہے, وہاں یونیورسٹیوں کالجز کی کیا حالت ہے. کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ آپ کوئی پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیں, کچھ
کشمیری انسانوں کا سوچیں بجائے زمین کے سوچنے کے. زمین جو ہے نا یہ اول ہے, انسان مرے کیوں بھائی, ہمیں انسانوں سے الفت ہونی چاہیے. یہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے. کشمیر کا ایشو جو ہے یہ بہت پہلے کا حل ہو چکا ہوا ہے. میرے تو خیال میں جو زخم تھے بھی وہ اب ختم ہونے چاہیے, اور یہ ٹنٹنا اب اس پہ بحث کرنے کے بجائے دونوں قوموں کو مل کے ان کو بلکہ دیکھا جائے تو ہمارا فرق ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آباء و اجداد تو ایک ہیں. نسلاً اب میں دیکھتا ہوں ہمارے جاٹوں کے وہ سندھو, کالو, کلو سارے وہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. اس طرح راجپوتوں کے ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں. تو میں تو فیملیوں کو جب کبھی ملتا ہوں, کئی دفعہ موقع مجھے ملا تو جب یعنی فنکشن ہوئے ایک دو میں گیا جو انڈین ایمبیسی میں, تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مطلب ایک طرح کے لوگ ہیں, ایک طرح کی اپروچ ہے, ایک طرح کی سوچیں, ایک طرح کا رہن سہن ہے. تو یہ ہم نے پتہ نہیں کیوں یہ منافرت کہاں سے لی ہے, کیوں لی ہے. اس کے اسباب مجھے جو لگے ہیں وہ صرف مفاداتی ہیں کہ کچھ لوگوں کو لیڈر کی شوق جب ہوتی ہے تو وہ آؤ دیکھتے ہیں تاؤ دیکھتے ہیں. ہمیں اب دیکھیں ہمارے ایک ابھی لیڈر ہیں وہ کہتے ہیں ملک پہ بے شک ایٹم بم گر جائے لیکن مجھے وزیر اعظم ہونا چاہیے. تو کیا آج یہ سوچ ہو سکتی ہے؟ تو 75 سال پہلے نہیں ہو سکتی تھی. یہ اپروچ ہمیشہ لوگوں میں رہی ہے. کچھ لوگوں کے ذاتی منفعت مفادات اتنے شدید ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں قوم یا ملک جائے جہنم میں, ہمیں لیڈر بننا ہے, ہم نے لیڈری چمکانی ہے جس طرح مرضی چمکے, اور اس کے لیے جو لوگ ذبح ہوتے ہیں تو ہو جائیں, ہم نے اونچا بڑا عہدہ لے کے چھوڑنا ہے. وہ بس یہ مفاداتی گیم ہے. جی افضال صاحب, آپ نے اشارتاً جو کہا میں تھوڑی سی اس کی تفصیل بتا دوں. سردار شوکت حیات ہمارے ایک ینگ لیڈر تھے 40s میں, پنجاب کے لیڈر تھے, وہ مسلم لیگ کے منسٹر تھے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ انڈیا کی طرف سے ہمیں یہ آفر آئی سردار پٹیل کی طرف سے کہ آپ حیدرآباد دکن سے دستبردار ہو جائیں, اس میں دخل اندازی نہ کریں اور کشمیر لے لیں. تو شوکت حیات کہتے ہیں کہ میں لیاقت علی خان کے پاس گیا اور میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھی آفر ہے, یہ آپ ایکسیپٹ کر لیں. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ شوکت تم کیا مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں کشمیر کی چند پہاڑیوں کے لیے حیدرآباد جیسی بڑی ریاست چھوڑ دوں جو پنجاب سے بھی بڑی ہے. تو اس پہ ان کو بہت فرسٹریشن ہوئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے غصے میں آ کے کشمیر کمیٹی کا جس کا میں چیئرمین تھا میں نے اس سے استعفیٰ دے دیا. دوسری بات جو آپ نے کی کہ جناح صاحب سے یہ منسوب کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کشمیر ہماری شاہ رگ ہے یا جگلر وین ہے. تو JKLF کے لیڈر تھے امان اللہ خان, آپ جانتے ہوں گے, انہوں نے کئی دفعہ یہ چیلنج دیا کہ اگر آپ یہ ثابت کر دیں کہ جناح صاحب نے واقعی یہ کہا ہے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اور جہاں تک میری معلومات ہیں کسی نے ان کا یہ چیلنج قبول نہیں کیا. تو آگے ہم چلتے ہیں. یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے سیاستدان تو ایک طرف رہے, ہمارے ایون جو سائنسدان ہیں, سائنٹسٹ ہیں, وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں. ایک سائنسدان نے کہا کہ ہم 15 منٹ میں انڈیا کو تباہ کر سکتے ہیں, دوسرے نے کہا کہ ہم 10 منٹ میں تباہ کر سکتے ہیں, تیسرے نے کہا کہ ہم 5 منٹ میں کر سکتے ہیں. تو کیا کسی اور ملک کے سائنسدان بھی ایسے بیان دیتے ہیں؟ سائنسدان کا کیا کام ہے ایسے بیان دینا؟ چوہے صاحب دیکھیں, جب موسم بدلتا ہے تو اس کے اثرات ہر گھر پہ جاتے ہیں, ہر پہ شہروں پہ ملکوں پہ جاتے ہیں موسم بدلنے کے. ہم نے جو اپنے ملک میں مخصوص ایک نوعیت کا موسم گرما بنایا ہوا ہے جس میں تپش دی ہوئی ہے, کیونکہ چھوٹا سا بچہ جب ہوتا ہے تو اس کو یہ سکھایا جاتا ہے, وہ ریڈیو ٹی وی کھولتا ہے, وہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہندو بڑا ظالم ہے, ہندو نے زیادتی کی. وہ اسکول میں جاتا ہے تو جو الف بے کے ساتھ وہ قاعدہ جب پڑھتا ہے تو اس کے اندر وہاں سے یہ نفرت پھیلانی شروع کی جاتی ہے. مولوی کے پاس مسجد میں جاتا ہے, مسجد میں, تو وہاں بھی یعنی وہ ایسے پیش کیا جاتا ہے وہ بت پرست ہیں, ہم موحد ہیں. حالانکہ میری کئی دفعہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, بھئی مجھے سمجھ نہیں آتی بت پرست یہ اس طرح کی چیزیں کیوں کی جاتی ہیں. اب دیکھیں میں مثلا میں مکے جاتا ہوں تو میں بھی خانے کعبے کے آگے سجدہ ریز کروں گا, وہ ایک پتھر کا ہی بنا ہوا ہے نا, میں ایک پتھر, وہ سیاہ پتھر ہے, میں اس کو چوموں گا, میں چومتا ہوں یا نہیں چومتا, ہم سب چومتے ہیں. تو کیا ہم وہ اگر دیکھیں وہ پتھر اصل ہم کہیں گے جی وہ ہم پتھر کو نہیں چومتے, اس کی بیک گراؤنڈ ہوتی ہے اس کی. تو یعنی وہ چیزیں اس طرح پیش نہیں جو سب کی جا رہی. میں بڑا دکھی ہوں اس بات پہ. یعنی ایک چیز یک طرفہ پروپوگنڈا ہے جو پھیلایا جاتا ہے, جی فلاں بڑے برے ہیں, فلاں ایسے ہیں ویسے ہیں. کاش کہ ہم دو طرفہ موقف دینے کا وتیرہ اپنائیں.
हम अपना ये रवैया चेंज करें। यहाँ मेरी बड़ी तमन्ना थी कि इस्लामियात की बजाय दीनियात पढ़ाई जाए। आपको मालूम होगा जब आप शुरू में प्राइमरी में जाते थे तो दीनियात होती थी। दीनियात का मतलब आप समझें उसमें यानी सारे मज़ाहब आ जाते हैं। इस्लाम को ज्यादा नुमाइंदगी दी जाए, लेकिन बाकी मज़ाहब जो हैं, अब बुद्धा की टीचिंग इतनी जबरदस्त है, मैं हैरान हूं कि हमारे यहाँ उन चीजों को भी नेगेटिव सेंस में पेश किया जाता है, मनफी बना के। अब हमने वो दीनियात का सब्जेक्ट ही पहले तो खत्म कर दिया, उसकी जगह एक मजहब ले आए। क्या ये सरासर ज्यादती नहीं है? किसी भी बच्चे को जब वो मज़ाहब की तालीम करे तो उसको जब तक तकाबली जायजा सबका नहीं पढ़ाया जाएगा तो उसको कैसे समझ आएगी? नंबर 1। नंबर 2, तकाबल में भी हम डंडी मारते हैं। देखें, अपने मजहब के लिए हम अपने उनके जो लिखारी हैं उनको लिखें, उनकी पॉजिटिव सेंस में पेश करें। जबकि हमने बुद्धा की तालीमात को पेश करना है तो वो उनकी नजर से नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कोई मुतस्सब आदमी बैठ के उनकी जो नेगेटिव जो चीजें समझता है वो लिख देगा और बच्चा समझेगा कि वो सारे के पता नहीं मनफी लोग हैं, ये मनफी। तो ये जो बेइंसाफी का रवैया है, इसने कौमों को इस हद तक आगे पहुंचाया, मुनाफरतों को, नफरतों को, जो भी सारी चीजें बनी हैं। तो जरूरत इस अमर की है कि हम अपनी इस फजा को चेंज करें, हम दुनिया के साथ चलें, दुनिया को देखें। दुनिया बदल रही है, आज हम 21वीं सदी में हैं, नफरत के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। हमें यूरोप से देखना चाहिए, हमें अमेरिका को देखें, हम अपने खिते में क्यों इस तरह बैठे हुए हैं। ये खिता जो है ये इसकी अपनी एक तहजीबी अजमत है, मैं तो इसको गहवारा समझता हूँ तहजीब का। और ये इतनी इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये कोई मामूली नहीं है, ये दुनिया की हर तहजीब के बिलमुकाबल खड़ी होने की सलाहियत रखती है और इसकी इतनी दरख्शां दास्तान है। अगर उस पर शुरू हो तो वो तो कहाँ तक बात चली जाएगी। मेरा ख्याल आपके सवाल तक ही महदूद रहूं। अच्छा अफजाल साहब, हमारे जो सियासतदान हैं वो भी इस तरह के बयान देते रहे। जैसे भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता थे, बर्कली जो है बड़ी अच्छी एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका की, वहां से उन्होंने पढ़ा। लेकिन यहाँ पे जब आते हैं हम देखते हैं तो वो कहा करते थे कि जी हम 1000 साल तक लड़ेंगे। तो क्या पाकिस्तान जो है वो इसलिए बनाया गया था कि उसने 1000 साल तक लड़ाइयां ही करनी है, या लोगों को अच्छी जिंदगी देने का मकसद था? तो हमारे उर्दू अखबार जो हैं, क्योंकि आप एक उर्दू अखबार में कॉलम लिखते हैं, उर्दू अखबारों को बहुत सीरियसली फॉलो करते हैं, क्लोजली फॉलो करते हैं, वो हमेशा जब भी इंडिया का जिक्र आता है तो वो लिखते हैं, अपना मजहबी फरीजा समझते हैं ये लिखना, कि अजली दुश्मन और अय्यार दुश्मन, यानी इटर्नल एनिमी और साथ उसके कनिंग एनिमी। तो ये कहां से आई हैं चीजें? तो सब पहले तो बात ये है कि किसी चीज का ज़ाहिरी उलिया देख के कभी असलियत नहीं समझ लेनी चाहिए। आबे जमजम के ऊपर अगर आपने किसी यानी ये नशे वाली चीज का अगर वो पैकिंग कर दें तो वो नशे वाली नहीं होगी, वो अंदर से जमजम ही होगी। या मंशात के ऊपर आप आबे जमजम का स्टिकर लगा दें बड़े इस तरह, तो वो असल चीज नहीं बदल जाती। मेरा कहने का मुद्दा यह है कि कई लोग हैं, मैं देखता हूं कि वो बाजार वो क्लीन शेव होंगे, जीन्स पहनी होगी, लेकिन जहनीत जो है वो वही मजहबी शिद्दत एक्सट्रीमिज्म वाली होगी, मजहबी नफरतों में पली हुई होगी, लेकिन मुआशरे में बाजार ऐसे लगेंगे कि वो जी बड़े शायद यानी मुतवाजन हैं और मुतदल अप्रोच रखते हैं। तो ये जो, और फिर दूसरी बात, एक तो ये बात है कि उनकी अपनी जहनीत ऐसी होती है। दूसरे जो लोग मफादात के पुजारी होते हैं, जो साहब वो उनको पता चल भी जाए वो अपनी कमी से बाज नहीं आते। मैंने अभी कहा कि कई लोगों की जिंदगी का मुद्दा ही ये होता है, जिंदगी का मिशन ही होता है कि हमने ओहदा लेना है, कामयाबी लेनी है, अपने आप को ऊंचे तब यानी ऊंचे लेवल पे बिठाना है। तो ऐसे लोगों की जब जहनीत में यही सिर्फ मुफाद के अलावा कोई अप्रोच, कोई सोच, कोई इंसानियत की यानी कोई किसी अमर की थॉट ही ना हो, तो वो ऐसे ही होंगे। मैं ऐसे लोगों को, बेशक वो मोहम्मद अली साहब हों, बेशक वो जुल्फकार अली साहब हों, बेशक वो मोहम्मद अहमद इमरान खान साहब हों, कोई भी हों, बात यह है कि अगर उनके अंदर जहनीत नफरत वाली है तो वो नफरत ही निकलेगी। तो जो उन्होंने बोला, जिनका आपने हवाला दिया, मैं उनकी अप्रोचों को मैंने बहुत स्टडी किया और उसने इस मुल्क की बर्बादी में रोल शायद मुल्लाओं का उतना नहीं होगा जितना उस शख्स का था। अच्छा अफजाल साहब, ये बताइएगा कि मजीद निजामी साहब हमारे एक बड़े एक रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे,
آپ کی بھی ان سے قریبی قربت رہی, اور ان کا آپ کو پتا ہے نا وہ ان کی کیا خواہش تھی. ہی واز اے بگ انڈیا ہیٹر. انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ میں اگر انڈیا گیا تو ٹینک پہ بیٹھ کے جاؤں گا, اور انہوں نے ایک دفعہ یہ کہا میری دلی خواہش یہ ہے کہ مجھے ایٹمی میزائل کے ساتھ باندھ کر انڈیا پہ گرا دیا جائے. تو آپ کا انٹریکشن ان کے ساتھ تھا, آپ کو کیسے لگے وہ جب آپ ان سے ملتے تھے؟ تو جی میرا تو ان کے ساتھ کافی قریبی تعلق رہا, کیونکہ اس کی وجہ کہ میری اصل قربت تو ڈاکٹر جوید اقبال سے تھی, اور وہ چونکہ ایک ہی ادارہ تھا, آپ کو معلوم ہوگا یہاں انہوں نے نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن بنایا ہوا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایوان کارکنان پاکستان. تو میرا ان میں بہت ہی ابتدائی عمر سے میرا وہاں جانا اور سب کو ملنا, سب کے انٹرویوز کرنا شامل ہوتا تھا. اور میرے وہ کالم اس طرح, میں ایک دفعہ میری ڈیوٹی کہیں لگ گئی تھی, وہ ننکانہ صاحب, تو میں کچھ ایسا نہیں آیا, تو میں ان کو ملا تو مجھے کہنے لگے آپ کہاں غائب ہیں. میں نے کچھ عرصے سے کالم نہیں لکھے تھے, مجھے کہتے ہیں کہاں غائب تھے. میں نے کہا جی میں ننکانے گیا ہوا تھا. کہنے لگے نہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, آپ کے کالم غائب ہیں, یعنی آپ کہاں غائب ہیں مطلب کہ آپ کے کالم کچھ دنوں سے نہیں میں دیکھ رہا. تو وہ کوئی کشمیر پہ ایک میرا کالم تھا, تو مجھے پھر انہوں نے کافی میرے سے ڈیبیٹ کی اس ایشو پہ کہ آپ مطلب یہ اگر آپ یہ پاکستان کی اسلام کی جنگ ہے تو آپ کو لڑنی چاہیے. تو اس طرح تو میں نے ان کو اپنا ویو پوائنٹ پیش کیا. خیر وہ لمبی بات ہے, ان کا پھر تنازع بھی ہو گیا جوید اقبال صاحب سے, حتیٰ کہ جوید اقبال نے وہ چھوڑ دیا تھا اس ادارے کو جانا آنا. اور اس میں بھی ایک میں نے بڑی وہ تفصیل لکھی بھی ہے جو چھپی ہوئی ہے, یعنی دونوں بزرگوں کے درمیان کیا کیا ہوا. تو اینڈ یہ ہے کہ جب وہ یعنی بہت چلتی تھی, اور ان کی بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں, وہ اتنی متشدد تھے اس معاملے میں, اور شاید سمجھتے تھے میرا اخبار بکتا ہی اس وجہ سے کیونکہ جتنے ایکسٹریمسٹ ہیں وہ سارے ان کا اخبار پڑھتے تھے. ان کا بزنس کا فائدہ بھی اسی میں تھا کہ وہ ایکسٹریم سوچ کو رکھیں. تو وہ اس میں اتنے تھے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک دفعہ جنرل ضیاء نے ان کو کہا انڈیا جانے کے لیے, انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب اگر تو ٹینک پہ جانا ہے تو میں حاضر ہوں. تو یہ نہیں, یہ ایک قسم کا, یا یہ بھی ان کے الفاظ میں نے کانوں سے سنے ہیں کہ مجھے بم بنا کے تو انڈیا کے کسی شہر پہ پھینک دیا جائے. میں نے کہا یہ دیکھ لیں نظامی صاحب, وہاں اجمیر شریف بھی ہے, اور وہاں خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار بھی ہے, اور بہت ساری آپ کے مقدس بازاروں اور عبادت گاہوں کی تفصیلات ہیں, اور آپ کے تو بڑے مدارس جو ہیں, فرقے جو ہیں, بریلوی فرقہ جو ہے اس کا گڑھ جو ہے احمد رضا خان والا وہ بریلی شریف میں ہے, اور دیوبند اتنا بڑا جو چھایا ہوا ہے برصغیر میں, تو ان کا بھی مڑ جو ہے وہ انڈیا کے اتر پردیش میں ہے. تو آپ اس طرح کی جب آپ پھٹیں گے تو وہ ساروں کو پھوڑ دیں گے ان کو بھی. تو اس طرح کی باتیں ان سے کئی دفعہ ہوتی تھیں. تو اور کیا یہ جواب بھی دیا انہوں نے؟ انہوں نے وہ اپنے ہی ان کا سٹائل تھا, وہ ایسی باتوں پہ وہ پھر ظاہر وہ دیکھیں نا, وہ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا تھا مہاتما گاندھی پہ انہوں نے پھر حملہ کر دینا, اس طرح کی چیزیں شروع کر دیتے تھے. مطلب وہ ذاتی زندگی میں مطلب وہ اتنے ایسے نہیں تھے, میل جول میں دیکھیں سب کچھ کے ہوتے ہوئے مطلب سنتے تھے, میں ان کے پاس بیٹھتا تھا, لیکن یہ کہ ان کی اپروچ جو تھی اس پہ بالکل اتنے متشدد ہوتے تھے کہ بندہ کہتا تھا پتہ نہیں ابھی اس نے پتہ نہیں کون سی توپ چلا دینی ہے. تو جب وہ فوت ہوئے تو میرے ساتھ وہ عطاء الرحمان تھے, آپ نے نام سنا ہوگا, نئی بات میں ہوتے تھے. جی میں ان کو تو جانتا ہوں جی. وہ بھی انہی کے شاگردوں میں تھے, متشدد تھے. تو میں نے ایک فکرہ وہاں کہہ دیا, وہاں ان کا ایک ٹی وی چینل اس وقت کے نام سے ایک ٹی وی چینل تھا نظامی صاحب کا. تو وہ جب وہاں سے گزر رہے تھے ان کی دیدار کر کے, تو انہوں نے آگے سب سے پوچھ رہے تھے, میرے آگے بھی مائک کر دیا کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں نظامی صاحب کی وفات پہ. تو میں نے کہہ دیا مجھے بڑا افسوس ہے جی, نظامی صاحب آج سے نظامی صاحب ہی نہیں مرے ہیں, نظریہ پاکستان مر گیا ہے, ہمارا 2 قومی نظریہ آج فوت ہو گیا ہے. تو اس پہ وہ مجھے ناراض ہونے لگے عطاء الرحمان کے, آپ یعنی اس کی آڑ میں یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بھئی وہ پہچان تھے یا نظریہ پاکستان یا جو بھی ہے سو کال, اس کے لیے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ جدوجہد کی, اور حکمرانوں کو بھی وہ جو ان کے مطابق نہیں ہوتا تھا ان کو بڑے لتے لینے لگ جاتے تھے کہ ایسے چلنا ہے. ڈاکٹر جوید اقبال سے بھی لڑائی جو ہوئی تھی اس کی بھی ظاہر بنیادیں خصوصی نوعیت کی تھی. خیر کیا کہنا ہے, اب اللہ بخشے ان اور کو. ایک کالم نویس ہیں ہمارے سینئر کالم نویس اثر چوہان صاحب, وہ بھی نوائے وقت میں جی جی کالم لکھتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ مجید نظامی مفسر نظریہ پاکستان تھے. یعنی انہوں نے کوئی تفسیر لکھی ہے گویا نظریہ پاکستان کی.
تو میری نظر سے تو کوئی ایسی تفسیر نہیں گزری کہ انہوں نے کوئی تفسیر لکھی ہو, کوئی کتاب لکھی ہو جس میں انہوں نے نظریہ پاکستان کو یا ایون دو قومی نظریے کو ایکسپلین کیا ہو. اچھا سر, آپ نے بات کی جاوید اقبال صاحب کی, تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ جاوید اقبال جو ہیں وہ علامہ اقبال کے بیٹے تھے, اور انہوں نے علامہ اقبال کی بڑی اچھی بایوگرافی لکھی ہے زندہ رود کے نام سے, جس کے بارے میں جی ڈاکٹر ہاں, صفدر محمود نے بھی کہا ہے کہ وہ بڑی اچھی کتاب ہے. اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ علامہ اقبال کو ہندوؤں سے کوئی نفرت نہیں تھی, بلکہ وہ ہندوؤں کی ترقی سے خوش ہوتے تھے, اور ان کے پنڈت نہرو اور نہرو فیملی سے بڑے اچھے تعلقات تھے. عطاء الرحمان صاحب کی بھی میں مختصراً بات کر دوں. عطاء الرحمان ان چند جرنلسٹوں میں سے تھے پاکستان کے جو اسامہ بن لادن کے مداحوں میں سے تھے. یعنی ایک طرف تو نوائے وقت یہ کہتا تھا کہ یہ 9/11 یہودیوں کی سازش ہے اور یہ مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے گھڑی گئی. عطاء الرحمان صاحب نے نوائے وقت میں یہ لکھا ایک سے زیادہ مرتبہ کہ یہ ہمارے غیرت مند نوجوان تھے جنہوں نے امریکہ کا غرور خاک میں ملا دیا. تو یعنی بڑی اتنا بڑا تضاد. سب جی بڑی ان کے ساتھ, کیونکہ وہ نوائے وقت کے بعد کچھ کافی عرصے تک وہ ہمارے زندگی جہاں میں ہوتا تھا اس سے بھی وابستہ رہے, اور وہ پاکستان اخبار کے ساتھ بھی ان کا کالم رہا, اس لیے ہم اکٹھے کام کرتے رہے اور بہت بحثیں ہوتی تھیں. وہ بھی بالکل تشدد میں, وہ اصل میں وہ بیسیکلی مودودی صاحب کے پیروکار تھے, اور اسی تناظر میں وہ جو متشدد ملیٹنٹ اسلام ہے جو اخوان کا, اخوان المسلم, اس کو بہت تھے. تو بن لادن کے بارے میں تو انہوں نے میرے کئی بلکہ آرٹیکل غائب بھی کر دیے تھے. وہ یعنی جب ان کے پاس یہ ذمہ داری ہوتی تھی ان کے متعلق لکھتا تھا تو کئی دفعہ بحث ہوئی کہ میں نے کہا بھی وہ اسامہ بن لادن ہے, اسامہ بن حارث تو نہیں ہے, آپ اتنی کیوں اس کے لیے کر رہے ہیں. تو مطلب یہ چیز ٹھیک ہے, لیکن میں وہ مجھے بات بھولنا جائے, میں ذرا مجید نظامی صاحب کے حوالے سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر جاوید اقبال کے ساتھ جب ان کی وہ چل رہی تھی بحث مباحثت, وہ یہی سمجھتے تھے کہ علامہ اقبال کو آپ غلط پیش کرتے ہیں, علامہ اقبال کو بھی متشدد بنا کے پیش کریں. اور جبکہ جاوید صاحب کے ساتھ تو میری بہت زیادہ بات جب بھی ہوتی تھی, وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے کہ وہ اس نے پاکستان, علامہ اقبال نے پاکستان کے لیے کچھ سوچ دی ہے یا کوئی نظریہ دیا ہے یا کوئی خواب دیکھا ہے. وہ اس پہ ہمیشہ ہنس دیتے تھے, کہتے تھے کہ مجھے نہیں پتا وہ کون سا خواب ہے, کب انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا کوئی خواب. تاکہ خطبہ الہ آباد کو بھی وہ کہتے تھے اس میں کوئی ایسی پارٹیشن کی اسکیم نہیں پیش کی گئی, بلکہ جو تھوڑا اشارہ بھی کیا گیا ہے. بعد میں انہوں نے اخبار کو اپنی وضاحتی جو بیان علامہ صاحب نے جاری کیا تھا, اور اس میں انہوں نے کھل کے کہا تھا کہ میں بالکل اس طرح کی کسی اسکیم کا حمایتی نہیں ہوں. بلکہ ایک دفعہ مجھے اچھی طرح یاد, وہ جاتے تھے ریس کورس میں واک کرنے, تو مجھے اکثر ساتھ لے جاتے تھے. تو ایک دفعہ واک کرتے ہوئے میں نے کہا قریب ہو کے, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو مجید نظامی صاحب خواب میں آتے تو ہوں گے, ملتے ہوں گے خواب میں آپ کو. تو وہ میرا اشارہ سمجھ کے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو میں نے اپنے دوستوں کو پہچاننے میں بڑی غلطی کھائی ہے. یہ الفاظ تھے ان کے, یعنی ان کا مطلب تھا کہ میں دیر کر دی تھی اس کو پہچاننے میں, شروع میں رہے بعد میں. خیر, تو اس طرح کی باتیں ہیں جی. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جتنے بھی تھے, میں نے ان کا جو قریب سے سٹڈی کیا دیکھا, وہ اپنی ہی چودراہٹ اور بلے بلے بنانے کے لیے اس طرح کی ایکسٹریم باتیں کرتے تھے. نہ ان کو اس کا احساس تھا کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے, کیا اس کی نفرتیں ہیں کیا, اور یہ کیا انہیں کو معلوم نہیں تھا کہ انڈیا میں کتنے مسلمان رہ رہے ہیں. اب جب یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندو اور مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے, تو میں کہتا ہوں پھر 25 کروڑ کو کیوں چھوڑا ہوا ہے, لائیں ان کو, وہ کٹھے کیسے رہ رہے ہیں. تو یہ بات ان سے بھی کہتا تھا, تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا. نظامی صاحب کو کبھی جواب اس کا نہیں آیا کہ وہاں جو رہ رہے ہیں کیوں نہیں لے آتے ان کو ادھر. جی افضال صاحب, ڈاکٹر صفدر محمود جو بہت بڑے سپورٹر تھے نظریہ پاکستان کے, ان کی بھی مجھے ایک تحریر یاد آتی ہے جس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ علامہ اقبال کا 1930 والا جو خطبہ ہے, جو ان کی سپیچ ہے, اس میں بھی پاکستان کا کوئی تصور اس میں موجود نہیں ہے. یہ انہوں نے بھی مانا. اچھا, تھوڑا سا ہم ایک مختلف بات کرتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ جنرل نیازی کا انٹرویو کیا تھا, تو جی ہاں, جی ہاں. جنرل نیازی وہی ہیں جنہوں نے ایسٹ پاکستان میں جب وہ گئے تو انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ میں اس حرام زادی قوم کی نسل بدل دوں گا, یہ مجھے کیا سمجھتے ہیں. تو یہ جو لہجہ تھا ان کا, جب آپ نے انٹرویو کیا, یہی لہجہ تھا یا لہجے میں تبدیلی آ چکی تھی؟
نہیں 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 چوہدری صاحب، تب تو وہ بالکل اور طرح کا تھا، اور میں بلکہ مجھے اس پہ بہت غصہ تھا اصل میں. مجھے اس حوالے سے جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا ہے، مجھے 4 لوگوں سے بڑی نفرت رہی ہے زندگی بھر، جن میں سب سے پہلا نمبر تو جاتا ہے اس کو یحییٰ خان کو، کیونکہ اسی نے منظوری دی تھی وہاں آپریشن کی. اور جو وہاں میں اس کو بنگالیوں کا بچر کہتا ہوں ٹکا خان کو، کیونکہ اس نے وہ آپریشن شروع کیا تھا، اور اس میں یعنی دیہاتوں کے ارد گرد وہ جس طرح اسلحہ تانتے تھے اور اڑا دیتے تھے آبادیوں کو، اور جس طرح انہوں نے کیا. ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ہمارے یعنی میڈیا میں بیان کرنے پہ شاید کبھی بھی اس کو کوئی اچھا نہیں سمجھا گیا، بلکہ چھپا عام لوگوں کو ہمارے پتہ ہی نہیں ہے. میں کئی دفعہ یہ باتیں کرتا ہوں تو لوگ حیرت سے کہتے ہیں آپ کیا بات کر رہے ہیں، پھر میں ان کو ریفرنس دیتا ہوں تو پھر بھی ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شروع سے انہوں نے سنا ہی یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ انڈیا کی کچھ سازش تھی، وزیر اعظم اندرا گاندھی نے کوئی وہاں شہادت کی تھی، بھڑکایا تھا تو ایسے ہوا تھا. وہ یہ بالکل اس کو نہیں بیان کیا جاتا کہ وہاں بی بی سی کا نمائندہ اس وقت جو بیٹھا تھا وہ کیا رپورٹیں دے رہا تھا. وہاں بنگالیوں کی عام پوری قوم میں جس قدر وہ نفرت جو انہوں نے پیدا کی، جب جن کے بچے ماریں گے کیا وہ آپ کو دعائیں دیں گے؟ پھر اس کے بعد تیسرا بندہ یہ جنرل نیازی تھا، جس کا میں آپ نے کہا کہ انٹرویو میں نے بالکل وہ اس کا ان کا کیا. اور ایک بھٹو صاحب کا رول بھی میں انتہائی قابل نفرت سمجھتا ہوں. اس نے جو کیا وہ اگر اس پہ تو یقین جانے اتنا کچھ ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کاش یہ چیز اب میں زندگی بھر یہ بتانا چاہوں گا، اس پہ لکھوں گا یا لکھ بھی رہا ہوں کہ بھٹو نے جو رول ادا کیا تھا وہ کسی بھی مہذب انسان کا نہیں ہو سکتا، کسی مہذب سیاستدان کا وہ رول نہیں ہو سکتا. اس نے صرف ایک موقع پرست اور اقتدار کے بھوکا شخص جو ہے وہی ایسا کر سکتا ہے جو اس نے کیا. جنرل نیازی کا جب میں ملتے ہی مجھے جو میرا ایک سخت سوال کیا کہ آپ ہی وہ جنرل نیازی ہیں جس نے ہمارے منہ پہ کالک ملی ہے اور ہمیں کہیں دنیا میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اور بنگالیوں کے بچوں کے ٹکا بوٹیاں کی ہیں. یعنی جب میں اس طرح بولا کہ آپ ہی وہ جنرل نیازی ہیں جس نے بربادی ایسے کی، تو وہ یقین جانے جو صاحب وہ لٹرلی وہ صوفے بیٹھا تھا، صوفے کے سائیڈ کی وہ اونچی ایک جگہ ہوتی ہے نا، ادھر اس نے اپنا ہاتھ پہلے اپنی آنکھوں پہ رکھا اور اس کے اوپر اپنا سر رکھ دیا اور زور زور سے رونا شروع کر دیا، اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی. ہوا یہ تھا کہ وہ پلان میرا شامی صاحب کے ساتھ بنا تھا کہ شامی صاحب چاہتے تھے میں ہی انٹرویو کروں، لیکن ان کا اصرار تھا کہ شامی صاحب آپ خود بھی آئیں. تو وہ شامی صاحب بھی ساتھ تھے، وہ میرے قابل احترام ہیں تو ان کے ساتھ تھا میں. تو یہ کہ جب وہ اس طرح رونے لگا تو ایک سناٹا چھا گیا. 3-4 اور لوگ جو بیٹھے تھے سب بڑے حیرت سے شامی صاحب نے آنکھوں مجھے اشارہ میں کہا کہ کیا کر دیا آپ نے. تو بعد جب وہ اب کوئی یہ بھی نہیں اٹھ کے کر رہا تھا کہ جا کے جنرل صاحب کو حوصلہ دے کہ جنرل صاحب نہ روئیں یا اٹھ پڑیں، یا سب خاموش بیٹھے ہیں کہ اب کوئی 2.5 یا 3 منٹ کا یہ وقفہ اس طرح خاموشی کا اس طرح ان کی آواز گونج رہی ہے اور وہ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اٹھے ہیں، اپنے وہ ٹیشو پکڑا ہے، اپنے آنسو پونجے اور اندر ساتھ والے کمرے میں چلے گئے. وہاں سے کچھ کاغذات اٹھائے اور لا کے میرے طرف پھینکے، یعنی میری جھولی میں ایسے جہاں بیٹھا تھا. مجھے کہتے ہیں یہ پڑھو یہ پڑھو. تو پھر شامی صاحب کو مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ دیکھیں مجھے اس نوجوان پہ غصہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا حالات تھے جن میں نے یہ سارا کچھ کیا، مجھے کیا کیسے کرنا پڑا. اور وہ پھر اپنی توجیہات کرنے لگ گئے کہ جنرل وہ جو گورنر مالک کا ذکر بار بار کرنے لگے یہ تھا، اور مجھے کہا جا رہا تھا کہ مغربی پاکستان جو ہے وہ ڈوب جائے گا، اس کو بچانا ہے. تو جو بھی ہے بات یہ ہے کہ ان کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو یقین جانے کچھ نہیں تھا. وہ جتنے آگے بھی پھر جا کے سوالات ہوئے الشمس کے بارے میں، البدر کے بارے میں، جو وہ مودودی صاحب کی جو آپ کو پتہ ہے متشدد تنظیمیں تھیں، یا پھر انہوں نے جو وہاں بنگالی خواتین کے حوالے سے جو بات ہوئی، اور جو وہ بڑی مکروہ باتیں ہیں. یقین جانے یہاں آپ کے سامنے اس طرح انٹرویو میں مجھے بتاتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ جو جس طرح کے وہ چیز، لیکن اس وقت تو وہ مطلب میری باتوں کا انہوں نے اتنا زیادہ اثر لیا کہ جب نکل رہے تھے ہم 4-5 لوگ، تو مجھے انہوں نے پیچھے رہ کے مجھے ہاتھ پکڑ کے روک لیا. کہنے لگے میں تو ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، تو بیٹا
آپ نے جو سوال کیا ہے نا، میں بڑا رنجیدہ ہوا ہوں. آپ دوبارہ کسی وقت میرے پاس آئیے گا, میں آپ کو بہت ساری کچھ اور باتیں ہیں جو علیحدہ طور پہ آپ کو سناؤں گا اور بتاؤں گا. لیکن سچی بات ہے اس کے بعد وہ کچھ دیر زندہ تو رہے لیکن میں جا نہ سکا. بہرکیف یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو جس سے میں یہ اسیس میں نے کیا کہ اس کو یہ ضرور ہوا کہ میں نے جو کیا ہے میں نے اچھا نہیں کیا, میں نے گندا رول ادا کیا تھا. لیکن یہ کہ ہتھیار پھینکنے کا میں جسٹیفیکیشن سمجھتا ہوں, لیکن جب پوری قوم کو آپ نے کچل کے رکھ دیا اور پوری قوم آپ کے خلاف اٹھ چکی ہے, تو میں تو سمجھتا ہوں ان کے لیے وہ انڈین فورسز کا وہاں آنا باعث رحمت تھا, اور مکتی بہانی ورنہ ان کو چبا جاتی. اور خود اس کو اس کا احساس بھی تھا کہ اگر جنرل اروڑا اور مکتی بہانی والے وہاں یعنی جنرل اروڑا اور ان کی انڈین فورسز وہاں نہ پہنچتے اس وقت, تو ان لوگوں کا حشر جو مکتی بہانی نے اور بنگالی قوم جب پوری اٹھ کھڑی تھی, تو آپ سوچیں کہ کیا کیفیت ہوتی اور کتنے زیادہ وہاں خون خرابہ اور تباہی ہو جانی تھی. اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں میں نے کبھی بھی وزیر اعظم جو اندرا گاندھی ہے ان کے رول کو نیگیٹو سینس میں نہیں دیکھا. میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں مجھے ثابت کرو, مجھے سمجھاؤ, مجھے بتاؤ کہ کیا رول غلط ہوا تھا. جب ایک قوم کا آپ مسخر کر رہے تھے, سب برباد کر رہے تھے, تو اس کے ساتھ ہمدردی کرنے والا تو قابل احترام ہونا چاہیے. اچھا, ایک تو یہ کہ مجیب الرحمان شامی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, ان کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے, اور آج کل شامی صاحب جو ہیں میرے کو استاد وہ محترم. دنیا ٹی وی پہ ایک شو بھی کرتے ہیں. تو جی جی ایسٹ پاکستان کی جو آپ نے بات کی, تو ہمارے ہاں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم نے غلطیاں کی, لیکن انڈیا کی جو انٹرونشن تھی وہ بھی غلط تھی. تو اس میں جو ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وقت تک انڈیا میں کوئی 1 کروڑ کے قریب بنگالی جو ہے وہ پناہ گزین ہو چکے تھے, 10 ملین. تو اگر 10 ملین آپ کے لوگ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں تو پھر وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آپ کا ایک انٹرنل میٹر ہے. اور میں نے انڈین سے اس سلسلے میں بات کی, تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہماری اکانومی جو تھی اب تو بہت بہتر ہے, اس وقت اتنی اچھی نہیں تھی, تو ہم انڈیفینیٹلی 10 ملین لوگوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے. ایک بات اور کہنی چاہوں گا, وہ ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے کہ وہ بڑا بوجھ آ گیا تھا انڈیا کے اوپر ان کے صورت میں, اور میں سمجھتا ہوں جو 93,000 جو قید ہو کے گئے تھے ان کی بھی روٹی کا کھانے پینے کا اہتمام جتنی دیر وہ وہاں قیدی پاکستانی رہے وہ انڈیا نے اہتمام کیا تھا. اور میرے نہیں علم ہے کہ ان کا کوئی انڈیا نے کبھی معاوضہ طلب کیا ہو کہ ہم نے اتنا خرچ کیا ہے تمہارے لوگوں پہ, جو یا انہوں نے کوئی, اور جس طرح ان کو چھوڑ دیا, اور کوئی مطلب انڈیا کا رول مطلب میں چاہتا ہوں میں کیا مثلا کس طرح کہوں کہ بڑا منفی تھا. انہوں نے جو قیدی رہے ہیں ان کے, آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ریڈیو پہ ان کے انٹرویوز تک سنائے جاتے تھے کہ اپنے گھر والوں کو کہ میں خیریت سے ہوں, میں ایسے ہوں, مجھے کھانا مل رہا ہے, چائے مل رہی ہے, میں ویسے ہوں. تو یہ ساری صورتحال میں مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو نیگیٹو ہمارے یہاں پھیلائی گئی ہیں, حقیقت کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے. بلکہ مجھے ابھی تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی ہے کہ جب یہ سارا ہوا تھا تو اس کے بعد کیا شیخ مجیب کے ساتھ مل کے ایک یونائٹڈ بنگال کی بھی سکیم میڈم اندرا گاندھی رکھ سکتی تھی, کیونکہ بنگالی پہلے بنگالی ہوتا ہے بعد میں کچھ اور ہوتا ہے, آپ بھی یہ جانتے ہیں. تو یا پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے بعد میں کوئی اس کا جو بھی دھرم ہے بعد میں آتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ سوچ جی سکتی تھی, لیکن سوری میں فار حیران انٹرپشن ہوں کہ سوری فار انٹرپشن افضال صاحب, یہ بات تو آپ حیران ہوں گے جناح صاحب نے کی تھی مئی 47 میں, جب وہ یہ چاہ رہے تھے کہ پنجاب کو تقسیم نہ کیا جائے, بنگال کو تقسیم نہ کیا جائے, ہمیں دے دیے جائیں یہ دونوں صوبے انڈیوائیڈڈ. تو انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کو یہ کہا تھا کہ ہندو پنجابی پہلے پنجابی ہوتا ہے, اس کے بعد ہندو یا مسلمان ہوتا ہے, اسی طرح ایک بنگالی پہلے ہوتا ہے اور ہندو یا مسلمان بعد میں ہوتا ہے. تو دو قومی نظریے کا تو انہوں نے یہاں پہ جنازہ نکال دیا. جی ہاں, وہ ہمارے آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر جاوید اقبال جو علامہ اقبال کے بیٹے تھے, وہ کہا کرتے تھے اب 2 قومی نہیں, اب کہا کریں جو جان کے شارت میں ان کو سنانے کے لیے کہہ دیتے تھے اب تو 3 قومی نظریہ بولا کریں, کیونکہ اس خطے میں اب بنگلہ دیش جب سے ہوا ہے تو 2 قومی تو ختم ہو گیا نا. جی یہی بات جو تھی پارٹیشن سے پہلے جو ہے مولانا حسین احمد مدنی نے کی تھی. انہوں نے جب کہا تھا کہ آج کل قومیں اوطان سے بنتی ہیں, یعنی آج کل قومیں وطن سے بنتی ہیں, تو بالکل وہ بات درست ہے. آج دیکھیے کیا پاکستان میں آج مسلم یعنی ریلیجن کی بیسس پہ نیشن ہوڈ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, قطعاً نہیں.
एक पाकिस्तानी हिंदू, पाकिस्तानी क्रिश्चियन, पाकिस्तानी मुस्लिम जब बाहर जाते हैं तो अगर उनसे कोई पूछता है कि भाई आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो वो अपना मजहब नहीं बताते, वो यही बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। लेकिन हमारे यहाँ इतना कंफ्यूजन है इस पे जिसकी कोई हद नहीं, और कोई कोशिश नहीं की जाती इस कंफ्यूजन को क्लियर अप करने की, खत्म करने की। अच्छा, आपने जंगी कैदियों की बात की अफजाल साहब, उसमें मैं कोई थोड़ा साहब सा एक ऐड कर दूं। जी जनरल जी मानेक शॉ जो थे, जो उस वक्त इंडियन आर्मी के चीफ थे, उन्होंने इतना अच्छा ख्याल रखा पाकिस्तानी कैदियों का, उन पे तंज लोग करते थे कि ये दमादों की तरह उनको उनके साथ ट्रीटमेंट करते हैं। और बाद में वो एक दफा आए पाकिस्तान, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये कहा, मैं गवर्नर हाउस में था लाहौर में, तो वहां का एक बुजुर्ग मुलाजिम जो है उसने अपनी पगड़ी मेरे पाँव में फेंक दी। तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, उठाओ इसको। तो वो कहने लगा कि मेरा बेटा वहां जंगी कैदी है, वो इतनी तारीफ करता है आपकी कि मैं बता नहीं सकता आपको। अब हम हिंदू से कभी नफरत नहीं करेंगे, ये अल्फाज थे उसके। बस जी, जब मौके आते हैं, बहुत सारे मौके पे ऐसी बहुत सारा एग्जाम्पल हैं, लेकिन अभी आप जो बात कर रहे थे, थोड़ी उसमें एक बात मैं मजीद वजाहत थोड़ी करनी चाहूंगा कि दो कौमी, अगर ये बात थी मुस्लिम की बुनियाद पे, तो हमारे मगरब में अफगानिस्तान है या ईरान है, वो मुसलमान है, क्या हम उनके साथ एक कौम बन जाते हैं? मैंने देखा कई दफा यूनिवर्सिटी में या मैं जीसी में पढ़ता था, तो क्या है कि हमारी उनके साथ नहीं बनती, बल्कि इंडिया से जो आए हुए होते थे उनके साथ, या बाहर जब जाते हैं, दुबई जाते हैं, तो हम अरबों के साथ उतना घुल मिल के नहीं बैठते हैं जितना हम इंडियन के साथ घुल मिल के। बल्कि वहां मुझे कई दोस्त मिले जो हिंदुओं के साथ एक कमरे में रह रहे हैं। तो मैंने कहा यार, हमने तो ये पढ़ा है कि मुसलमान और हिंदू इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आप लोग एक कमरे में कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं, ये दो कौमी यहाँ क्यों नहीं है? तो सारे हंसने लगते हैं और इसको यकीन जाने मजाक समझा जाता है। यानी ये इस नजरिए को पूरी दुनिया में मुझे बताएं कहाँ कबूल किया जाता है? क्या सऊदी अरब वाले इस नजरिए को मानते हैं? वो हमारे जो जो बगैर वीजे के जाएं हज या उम्रा करने, कोई किसी को क्या घुसने देंगे वो अपने कंट्री में? तो ये बातें, ये सारी बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी जो अभी आपने एक जिक्र अभी किया था कि कोई लोग कहते हैं कि इंदिरा गांधी वजीर आजम हिंद ने इंटरफेरेंस की थी। मैं अर्ज करता हूं कि अगर वो नजायज होती तो उसके बिलमुकाबल हम तो इत्तेहादी थे अमेरिका के, अमेरिकनों ने क्यों नहीं वहां इंटरफेरेंस की? अगर हम सच्चे थे, अगर हम सच्चे होते तो चाइना तो हमारा अजली, वो क्या कहना चाहिए, समंदर से गहरा और हिमालय से ऊंचा और शहद से मीठा जो दोस्त था, उसने भी उस वक्त कोई ऐसा नहीं समझा। तो इससे साबित ये होता है, अगर सारे उस दौरानिए को पढ़ें, उस वक्त के हालात को, तो ये पूरी दुनिया में ये हमारे इसको नफरत से देखा जा रहा था। जो हमने एक्शन लिया था, जो कुछ करतूत हमने की थी, काला करतूत, इसको नफरत से देखा जा रहा था। और हमें उस पर, मैं तो ये ओपिनियन रखता हूं कि हमें इन लोगों से जिनके साथ हमने ज्यादतियां की हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। बासीते कौम, हमारी क्यादत को माफी मांगनी चाहिए, असली क्यादत को भी और सियासी क्यादत को भी। जी अफजाल साहब, उस वक्त जो है हबीब जालब ने एक कता कहा था, उसके साथ ही मैं आपकी इजाजत चाहूंगा। मोहब्बत गोलियों से बो रहे हो, वतन का चेहरा खून से धो रहे हो, गुमा तुमको कि रास्ता कट रहा है, यकीन मुझको कि मंजिल खो रहे हो।